मलिकाए सहरा सीरीज़ सीज़न 6 मुक़द्दस अमानत किस्त नंबर 1। तवील तरीन सफ़र जो सैकड़ों वाक़यात के साथ जारी रहा था इख्तिताम पजीर हो गया था और अब वो सनसनीखेज़ लम्हात शुरू हो गए थे जो इस सफ़र का हासिल थे। तीनों गाड़ियाँ एक तरतीब के साथ टारीबेगा की आबादी में दाखिल हो चुकी थीं और हर दिल शदीद ही जान का शिकार था। वो नादिर शाह की कमान में काम कर रहे थे। बाहर के मनाजिर बखूबी देखे जा रहे थे। टारीबेगा की आबादी किरालों में जा घुसी थी। हर तरफ हू का आलम था। बस कभी कभी बच्चों के रोने की आवाज़ें सुनाई दे जाती थीं। नादिर शाह ने कहा, सर क्या आपको इन लोगों के जादू से कभी वास्ता पड़ा है? हदायतुल्लाह महवे से चौंक पड़ा, फिर इसने कहा, नहीं, बराह रास्त नहीं। गोमी सैनी ने बताया था कि लोग जादूगर होते हैं। हाँ, कुछ अनोखी रवायत होती हैं इनमें जो समझ में नहीं आती। इनके विच डॉक्टर अमूमन जड़ी बूटियों के माहिर होते हैं, लेकिन कुछ और भी ज़रूर होता है। मैंने ये सवाल एक ख़ास वजह से किया है। क्या? हमें हर हाल में यहाँ कुछ तो करना पड़ेगा। यकीनन। मैं सिर्फ इन महयरुल अकूल वाक़यात के बारे में सोच रहा हूँ जो समझ में ना आए। मैं तुम्हारा मतलब समझ रहा हूँ, लेकिन एक मिसाल देना चाहता हूँ। क्या? गोमी सियाना भी तो जादूगर नहीं है। जी। क्या जादू है इसका? वो सिर्फ सराशनास है और इसमें कोई शक नहीं कि इस फन में कमाल रखती है। बस यही इनका जादू है। ओहो देखो, शायद वो जगह आ गई। हदायतुल्लाह ने कहा। बेपनाह वसी मैदान था और इसके बीचों बीच एक पत्थर का या लकड़ी का मुजस्मा इस्तादा था, लेकिन ये देखकर वो शशदर रह गए कि वो यूट का मुजस्मा था। बस यूँ लगता था जैसे यूट इस मैदान के बीच खड़ा हो। ओ मेरे खुदा! नादिर शाह की सरसराती हुई आवाज़ उभरी। 100% यूट। सर, हमारा काम हो गया। क्या मतलब? मुझे कामयाबी की उम्मीद हो गई है, नादिर शाह ने पुरजोश लहजे में कहा। फिर वो गाड़ियों को एक ख़ास तरतीब से उस मैदान में आगे बढ़ने की हिदायत करने लगा। हर काम इसकी हिदायत के मुताबिक हो रहे थे। बड़ा ट्रक मुजस्मे के सामने खड़ा हो गया और दूसरी दोनों गाड़ियां इसके दाएं बाएं। बस्ती का सन्नाटा बदस्तूर था और यूँ महसूस होता था जैसे वो लोग सख्त दहशतज़दा हों। कोई इंसान बाहर नजर नहीं आ रहा था। असल में हमें देखना चाहिए कि वो लोग हम पर हमला करने की हिम्मत करते हैं या नहीं, रीटा हार्वे ने कहा। अभी तो इसके आसार नजर नहीं आते, माइकल बायर बोला। रात इस हिस्से में अहमियत की हामिल होगी। अगर एक रात गुजर जाती है तो फिर शायद कुछ भी ना हो, लार्क एंजलू बोला। सब्र आजमा लम्हात गुजरते रहे। फिर अचानक शाम को 5 बजे के करीब एक शख्स नजर आया। इसके हाथ में एक मोटा सा डंडा था और वो इस तरफ आ रहा था। होशियार, कंवर मेहताब अली ने सरसराती आवाज़ में कहा। तमाम नजरें इस तरफ उठी हुई थी। बूढ़ा सामने आकर खड़ा होकर जोर जोर से चीखकर कुछ कहने लगा और सागी, उरूका और हम्बा कुछ मुस्तरिब नजर आने लगे। उरूका ने कहा तो यूट खिलखिलाकर हंस पड़ा। क्या कह रहा है ये? कंवर मेहताब अली ने यूट से पूछा। इंटरेस्टिंग बिग लॉर्ड, इंटरेस्टिंग। ये उरूका का दादा धुआ है। वो समझ रहा है कि तीनों बदरूहें हैं, जिनमें एक हम्बा है, दूसरा रूको, तीसरी सागी। मगर इसकी बातें दिलचस्प हैं। क्या? वो कह रहा है, ना मानी मेरी बात और हो गया एक औरत का शिकार। आखिर मर गया, मगर अब बदरू बनकर यहाँ क्यों आया है? निकल जा इस बस्ती से, वरना डंडे मार मार कर तेरी कमर तोड़ दूंगा। थैंक्स गॉड, वरना हम इसे कोई जादूगर समझे थे। मगर उरूका के ओसान खता है, कहीं वो वाकई हमला न कर दे, लाइटें वगैरह टूट जाएंगी। मेहताब अली ने तशवीश जाहिर की। नादिर शाह को इस तफसील से आगाह किया तो इसने हिदायत की, गाड़ियों के इंजन बेक वक्त स्टार्ट करके रोशनियां जला दी जाए और इन्हें खूब रेस दी जाए। सब तैयार हो गए। फिर ऐसा ही किया। गरजदार आवाज़ों के साथ रोशनियां जली तो धुआं के ओसान खता हो गए और वो चीखता हुआ भाग पड़ा। यूट कह के लगा रहा था। इसने बताया, ठीक हो गया लॉर्ड, सब ठीक हो गया। वो कह रहा है कि ये इसके पोते की रूह नहीं हो सकती। वो इतना नाफरमान कभी नहीं था। बस्ती के बेशतर घरों से चीखें उभरी थी। वो इन आवाज़ों से खौफजदा होकर चीख रहे थे। चुनाचे नादिर शाह के कहने पर इंजन बंद करके रोशनियां बुझा दी गई। इसके बाद रात तक कोई खास वाक़या नहीं हुआ। गाड़ियों के अंदर ही अंदर खुराक तकसीम हुई और खाने वगैरह से फरागत के बाद नादिर शाह ने बाहर निकलने का फैसला किया। वो कुछ खास तैयारियों के साथ ट्रक से नीचे उतर गया। उस दूसरे लोग मुस्तैद हो गए थे कि अगर इससे कोई खतरा हो तो फिर वो नाखुशगवार फर्ज अंजाम दे जिससे वो बिल्कुल नहीं चाहते थे। नादिर शाह आहिस्ता आहिस्ता इस मुजस्मे की तरफ बढ़ गया। रीटा हार्वे बगौर नादिर शाह का जायजा ले रही थी। इसके चेहरे पर अजीब से तासुरात थे। अर्शी इसके बिल्कुल करीब थी। इस बात को महसूस करके रीटा इसकी तरफ मुतवज्जो हो गई। फिर इसने अर्शी को मुखातिब किया, मिसिस सरदार खान। और अर्शी चौंकर रीटा हार्वे को देखने लगी। फिर नर्म लहजे में बोली, जी मैडम हार्वे, आपका नाम शमसा है ना? रीटा हार्वे ने कहा और अर्शी हंस पड़ी। इतने दिन से हम लोग साथ हैं मैडम हार्वे, और आप अब भी मेरा नाम पूछ रही हैं? और सॉरी, असल में जिस वक्त इंसान ज़हनी तौर पर अपसेट हो जाता है तो फिर वो गुफ्तगू के लिए सही अल्फाज तलाश नहीं कर पाता और ऐसी ही बेतुकी बातें कह बैठता है। आप अपसेट हैं? अर्शी ने फिर सवाल किया और रीटा हार्वे हंस पड़ी। फिर बोली, नहीं, मैंने शायद लफ्ज़ अपसेट भी गलत ही इस्तेमाल किया है।
میں اپسٹ نہیں حیران ہوں۔ کیوں میڈم ہاروے، میری بات کا برا تو نہیں مانوگی؟ نہیں بالکل نہیں، حالانکہ تمہیں برا ماننا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم عورت ہو۔ میں سمجھی نہیں میڈم ہاروے، ایک طویل وقت تک میں نے تم لوگوں کے ساتھ زیادتی کا برتاؤ کیا ہے اور تمہاری مخالف رہی ہوں۔ عرشی نے ایک نگاہ ریٹا ہاروے کو دیکھا، پھر آہستہ سے بولی، وہ آپ کا عمل تھا میڈم ہاروے، اور آپ نے اس میں ترمیم کر لی۔ ہم نہ تو شروع میں اس میں ملوث ہوئے اور نہ اب۔ اگر آپ کو ہم سے کوئی شکایت تھی تو وقت نے اسے دور کر دیا، اور اب تو آپ کا رویہ ہمارے ساتھ بہت اچھا ہے۔ ریٹا ہاروے پرخیال انداز میں گردن ہلانے لگی، پھر بولی، ہاں انسان بہت خود غرض ہوتا ہے۔ میں اس بات پر تم لوگوں سے نفرت کرتی تھی کہ تم نچلی سطح کے لوگ ہو اور تمہیں ہم پر برتری حاصل ہو چکی ہے۔ پھر کیا ہوا میڈم ہاروے؟ پھر یہ ہوا کہ سردار خان نے ہماری زندگیاں بچائیں، اور اس طرح بچائی کہ شاید کوئی دوسرا آدمی اتنا بڑا رسک تک نہیں لے سکتا تھا۔ ہاں میڈم، یہ انسانی زندگی کا ایک حصہ ہے، عرشی نے جواب دیا، اور ریٹا ہاروے پھر مسکرانے لگی۔ میں تم سے ذاتی طور پر کچھ سوالات کرنا چاہتی ہوں، اگر میرے پاس ان کے جوابات ہوئے تو میں آپ کو انکار نہیں کروں گی میڈم ہاروے۔ تمہارا اپنے شوہر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ریٹا نے سوال کیا، اور عرشی کی آنکھوں میں ایک شرمگی مسکراہٹ آئی، لیکن دوسرے لمحے اس کی جگہ شوخی نے لے لی۔ پھر وہ آہستہ سے بولی، میرا شوہر ایک ناقابل یقین انسان ہے۔ بڑا ٹھیک جملہ استعمال کیا تم نے، ناقابل یقین تو واقعی اس کی باتوں پر یقین نہیں آتا۔ تم لوگوں کو صرف اپنے مقصد کی تکمیل کے حاصل کیا، اور سچی بات ہے کہ اس میں خود غرضی شامل تھی اور ہے۔ مسز سردار خان، کیا تم لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ ہم لوگوں نے اصل میں تمہارے ساتھ کس لیے حاصل کیا ہے؟ جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے میڈم ہاروے، یہ دولت کے حصول کا چکر ہے۔ وہ تو خیر ہے، لیکن تمہاری بچی کو جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا ہے اس کے بارے میں تمہیں علم ہے؟ نہ ہونے کے برابر۔ کیا سردار خان نے تمہیں اس بارے میں تمام تفصیلات نہیں بتائیں؟ سردار خان نے مجھے صرف یہ بتایا کہ کنور مہتاب علی اور سر حیرت اللہ ہماری بچی کو کسی خاص مقصد کے تحت استعمال کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم اس بات کا یقین دلایا گیا کہ اس بچی کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اور اس کام کی تکمیل کے بعد ہمیں کافی رقم دے کر رخصت کر دیا جائے گا۔ اور مسز سردار خان، اگر اس کام کے دوران تمہاری بچی کو کوئی نقصان پہنچ گیا تو؟ نہیں میڈم ہاروے، آپ نے بھی مجھ سے پوچھا کہ میرے شوہر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہاں پوچھا تھا۔ تو پھر آپ اتنا ضرور پوچھ لیجئے کہ وہ جو کچھ کہتا ہے اسے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور مجھے اس پر بے حد اعتماد ہے۔ او مائی گاڈ، میں جانتی ہوں، یہ مشرق کا ایک روپ ہے۔ میڈم ہاروے بولی، میں سمجھی نہیں۔ میرا مطلب ہے کہ مشرقی عورت اپنے ماں باپ گھر چھوڑنے کے بعد اپنے شوہر کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا مقصد سمجھ لیتی ہیں۔ عورت کا اصل کام یہی ہے میڈم ہاروے، بات مشرق کی نہیں، دنیا کے ہر خطے میں عورت عورت ہے، اور اسے مرد کا دست نگر رہنا چاہیے، کیونکہ یہی تاریخ ہے اور یہی قانون قدرت۔ تو تم یورپ کے بارے میں بھی جانتی ہو؟ ریٹا ہاروے ایک پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ بولی، ہاں ہم لوگ بالکل جاہل نہیں ہیں۔ اصل میں میڈم ہاروے، آپ کو بتا چکی ہوں کہ میرا شوہر تھوڑی سی زندگی پولیس میں بھی صرف کر چکا ہے، وہاں سے اس نے تربیت بھی لی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ دنیا کا تجربہ بھی ہمیں حاصل ہوا، اور اس تجربے کی بنیاد پر ہم نے یہ کھیل کھیلا ہے، ورنہ یہ ہماری سطح سے اونچا کھیل ہے۔ تعجب کی بات تو یہ مسز سردار خان کے، میں نے بھی سوچا تھا، لیکن اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ مطلب سردار خان ہم سب پر بازی لے گیا ہے۔ آپ یقین کیجئے میڈم ہاروے، وہ جب اور جہاں جس کے سامنے آیا اس پر بازی لے گیا، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ریٹا ہاروے نے تحسین آمیز نگاہوں سے عرشی کو دیکھا، پھر بولی، تم بہت خوش قسمت عورت ہو مسز سردار خان، میں تمہیں مبارکباد دیتی ہوں کہ ایسے شاندار مرد کی بیوی ہو تم، لیکن میرے ذہن میں ایک بات ہمیشہ الجھتی رہی ہے۔ میں جانتی ہوں کہ انسان ہو اور جو کچھ میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے اس پر تمہیں خوش نہیں ہوگی، لیکن غلط سوچ کا وقت گزر جاتا ہے، بے شک انسان کو اس کے لیے افسوس ہی کرنا پڑتا ہے، لیکن میں تم سے کہوں گی، میں اب تم لوگوں سے بہت متاثر ہوں، لیکن مجھے ایک بات بتاؤ، کیا تم وہی ہو جو نظر آتی ہو؟ مطلب میں یہ سمجھتی ہوں، بلکہ کبھی کبھی تو مجھے بہت شدت سے احساس ہوتا ہے کہ تم لوگ درپردہ کچھ اور ہو۔ عرشی ہنسنے لگی، پھر اس نے کہا، نہیں میڈم، ہم جو آپ کے سامنے وہی ہیں، آپ ایسا ہر خیال اپنے دل سے نکال دیجئے، وہ بہت عجیب آدمی ہے، مجھے حیرت ہوتی ہے میڈم ہاروے نے کہا، اور پھر سردار خان کی جانب متوجہ ہو گئی۔ عرشی دل میں مسکرا رہی تھی، یہ بڑی عجیب بات تھی، اور میڈم ہاروے یقینی طور پر ایک دلچسپ عورت، کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہتی تھی۔ بہرحال عرشی خود بھی نادر شاہ کی جانب متوجہ تھی۔ ادھر نادر شاہ اپنی سوچوں کے مطابق کام کر رہا تھا، جو منصوبہ اس کے ذہن میں آیا تھا وہ بڑا سنسنی خیز تھا، چنانچہ اسی منصوبے کے مطابق وہ اس مجسمے کے پاس پہنچا تھا اور اب قریب سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ اصل میں ٹاری بیگا میں موجود بڑے پجاری کے مجسمے کے بارے میں گومی سیانہ سے اس نے سن رکھا تھا، اور یہ خیال اس کے دل میں آیا تھا کہ اگر ٹاری بیگا کے رہنے والے اس قدر سادہ لو اور معصوم نکلے تو اسے اپنے کچھ کاموں میں بڑی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی، اور اس وقت یہاں آنے کے بعد اس سے جو اندازہ ہوا تھا وہ یہی تھا کہ وہ بآسانی اپنے اس مشن کی تکمیل کر سکتا ہے۔ بہرحال وہ مجسمے کے قریب پہنچ گیا اور اس کا جائزہ لے رہا تھا۔
वैसे शायद अगर इस जहानत का मुजाहरा न किया जाता तो मुजस्मे का इस तरह जायजा लेने में इतनी आसानी नहीं होती, क्योंकि मुमकिन था कि टेरी वैगा के लोग इसे इस मुजस्मे तक ना पहुंचने देते। लेकिन दोनों गाड़ियों ट्रकों को इस तरह मुजस्मे के आसपास खड़ा कर दिया गया था कि टेरी वैगा के लोग वहां तक नहीं पहुंच सकते थे और नादिर शाह को बआसानी मुजस्मे का जायजा लेने का मौका मिल गया था। हैरत की बात यह थी कि इस दूर दराज और तकरीबन गैर मुहज्जब आबादियों में इतना उम्दा संग तराश कहाँ से आ गया जो इतना खूबसूरत मुजस्मा तराश सके। करीब से देखने पर मजीद तस्दीक हो गई कि यूट की कापी है। यूट ही के कदो खाल, यूट जैसा ही कदो कामत और बिल्कुल यूट जैसी शक्ल सूरत का मालिक, हाथ में पत्थर का भाला और जिस्म इस तरह कसा हुआ। फिर नादिर शाह ने असल चीज़ का जायजा लिया, यानी यह कि मुजस्मा किस तरह यहाँ इस्तादा है। क्या इसे पत्थर की किसी बड़ी चट्टान पर इस तरह तराशा गया है कि इसके पाँव भी इसी चट्टान से उभारे गए हों। लेकिन यह देखकर इसे बड़ा इत्मीनान हुआ कि मुजस्मा अलग से तराश कर इस चट्टान पर किसी मिसाले से जोड़ दिया गया है। नादिर शाह ने ज़मीन के करीब बैठकर मुजस्मे के पैरों के नीचे से इस चट्टान को टटोला। बेशक वो सख्त चीज़ थी, लेकिन बहरहाल इसे इसकी जगह से हटाया जा सकता था। काफ़ी देर तक जायजा लेने के बाद अपनी जगह से वापस पलट आया और लोगों के दरमियान पहुंच गया। आजकल वो इन सब लोगों की निगाहों का मरकज रहता था, और आजकल ही की बात क्या, बस जब से इसने पीली पहाड़ियों में अपनी फनकारी दिखाई थी, मैदान इसी के हाथ चला गया था और अब हर शख्स हर मसले में इसी का हमनवा था और इसी का साथी नजर आता था। और अब इसे पूरी तरह इस पार्टी में लीडर की हैसियत हासिल हो गई थी। रीटा हार्वे को इब्तदा में इस बात पर परखाश होती थी, लेकिन बिलाखिर ये मसला भी हल हो गया था और रीटा हार्वे सबसे ज्यादा मोम हो गई थी। कंवर मेहताब अली, सर हिदायतुल्लाह, माइकल बाय, जेम्स पैरे वगैरह सब नादिर शाह के गिरद जमा हो गए। जेम्स पैरे ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ भाई हैरतनाक आदमी, अब तुम्हारा जहन कौन से नए गुल खिला रहा है। नादिर शाह ने मुस्कुराती निगाहों से जेम्स पैरे को देखा और फिर बोला, मिस्टर पैरे, मेरे दिमाग की बात ना करें। जो गुल मैं खिला सकता हूँ, इनमें से बाज़ गुलों को खिलाना मेरे लिए मुनासिब नहीं होगा, और फिर मैं जरूरी भी नहीं समझता कि किसी के पोशीदा राजों को अफशा किया जाए। जेम्स पैरे के बदन में सनसनाहट दौड़ गई। एक लम्हे के लिए इसके दिल में ख्याल आया कि मुमकिन है कंवर मेहताब अली ने जेम्स पैरे के बारे में इंकिशाफात कर दिए हों, लेकिन बहरहाल इसे यह भी एतमाद था कि कंवर मेहताब अली इस किस्म का इंसान नहीं। इसका अपना भी एक तज्जिया और तजर्बा था जिंदगी के बारे में, और फिर सोचा जा सकता था कि मुमकिन है नादिर शाह के अल्फाज में वो बात पोशीदा ना हो जिसकी वजह से जेम्स पैरे खौफजदा हो गया है। मुमकिन है ये अल्फाज इसने किसी और नजरिए के तहत ही कहे हों, लेकिन बहरहाल वो जो कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, जेम्स पैरे को इस तरह चुप लगी कि दूसरे लोग भी हैरान रह गए। तो इनकी समझ में नहीं आया कि नादिर शाह के इन अल्फाज ने जेम्स पैरे को इस तरह खज्जल क्यों कर दिया है। अलबत्ता नादिर शाह ने फौरन अपनी गुफ्तगू और रुख बदल कर इन अल्फाज की अहमियत को कम कर दिया। इसने कहा, मैं असल में जो सोच रहा हूँ इसका थोड़ा बहुत इल्म आपको है, लेकिन अब मैं मुकम्मल तौर पर ये सारी बातें आपको बता रहा हूँ जो मेरे जहन में है। यकीनन अगर तुम बताना पसंद करो, और अगर तुम ना भी बताना पसंद करोगे तो हम तुम्हें मजबूर नहीं करेंगे। असल में बात सिर्फ इतनी सी है कि इन नामसाइद हालात में अगर हमें ये तमाम मालूमात हासिल हैं कि हमारे अगले इक़दामात क्या होंगे, तो इस सिलसिले में हर शख्स अपना फ़र्ज अंजाम दे सकता है। क्यों नहीं जनाब, मेरी जिम्मेदारी है कि जो कुछ मेरे जहन में आए इसके लिए आपसे मुकम्मल मशवरा हासिल करूँ। मैंने यह जिस मकसद के लिए क़याम किया है, इसमें आपने ये बात तो महसूस कर ली होगी कि मैं टेरी वैगा के मुक़द्दस पुजारी के मुजस्मे को ख़ास तौर से अपनी गिरफ्त में ले लिया था। असल में गोमी सैना ने जो तफसीलात बताई थी, मैंने इनसे भी पूरा फ़ायदा उठाया है, और मेरे जहन में ये ख्याल मौजूद था कि मुमकिन है किसी मरहले पर यूट हमारे लिए कारामद हो और हम इससे एक बेहतर फ़ायदा हासिल कर सके। आपने दूर से तो इस मुजस्मे को देख लिया होगा, बिल्कुल यूट की शक्ल सूरत का है, और अब मुझे इससे भी इस बात में भी कोई शुबा नहीं रहा कि वो यूट का बाप ही था। लेकिन यूट के बारे में टेरी वैगा के लोग नहीं जानते होंगे। मैं सूरत हाल का जायज़ा ले रहा हूँ और ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर टेरी वैगा के लोग किसी की सरकर्दगी में हम पर हमलावर होते हैं तो इनका तरीका कार क्या होगा। नीज़ ये कि वो हमसे इसी कदर खौफजदा हैं जितना हम समझ रहे हैं, या कोई बेहतर हिकमत अमली तैयार कर रहे हैं। बहरहाल ये जायज़ा लेने के बाद मैं अपने आइंदा अक़दाम का फ़ैसला करूँगा। ख्याल ये रहे कि ये मुजस्मा इसकी जगह से हटा लिया जाएगा और यूट को हम यहाँ का मेकअप उतारने के बाद खड़ा कर देंगे और इनकी तोहम परस्ती से फ़ायदा उठाएंगे, यानी ये कि यूट कदीम मुक़द्दस पुजारी की हैसियत से अपने आप को उनके सामने पेश करेगा। और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, ये लोग जिस तरह अपने इस पुजारी की पूजा करते हैं और इसके अकीदतमंद हैं, इसके तहत यूट अगर मुतहरिक हो जाए और अपने आप को कदीम पुजारी जाहिर करे तो मेरे ख्याल में बासानी हमारी पूरे कबीले पर हुक्मरानी हो सकती है और हम यह मुस्तहकम होकर अपने लिए आइंदा अक़दामात कर सकते हैं। वो सब तहसीन अमेज़ निगाहों से सरदार खान को देख रहे थे। सर हिदायतुल्लाह की निगाहों में अजीब सी कैफियत थी। कंवर मेहताब अली ने हंसते हुए कहा, सरदार खान बार बार कहते हुए अच्छा ही लगता, लेकिन तुम भी बार बार ये हमें हैरान कर देते हो। तुम्हें तो कोई ऐसा मोहम्मद होना चाहिए था जिसकी कहानियाँ किताबों में दर्ज होती और जिसे दुनिया का ज़हीन तरीन इंसान कहा जाता। कमाल का जहन पाया है तुमने। अगर तुम्हारी उम्र ना होती तो हम यही समझते कि यकीनन
تمہیں مہم جوئی کے سلسلے میں 500 سالہ تجربہ حاصل ہے۔ واقعی اب تو اس شخص کے لیے دعائیں مانگنا پڑتی ہیں کہ کہیں اسے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، اس کی ذہانت کو نظر نہ لگ جائے۔ بہرحال وہ لوگ کافی دیر تک سردار خان کی تعریفیں کرتے رہے۔ نادر شاہ خاموشی سے سب کچھ سن رہا تھا، اس نے کہا، آپ لوگوں کی محبتی کے سہارے میرے ذہن کو جلا ملتی ہے۔ آپ لوگ میرے اس خیال سے متفق ہیں نا؟ 100% متفق۔ کمال کی تدبیر ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ تم پہلے ہی سے اس کی پلاننگ کرتے رہے ہو اور وقت پر اس صورتحال کا فیصلہ نہیں کیا۔ بہرحال بالکل ٹھیک ہے، میں نے اس مجسمے کا جائزہ لیا ہے۔ اسے پتھر سے تراش کر زمین پر کسی مثالے سے جوڑ دیا گیا ہے۔ میرا خیال ہے ہمیں اس کی جگہ سے اکھاڑنے میں خاصی محنت کرنا ہوگی، لیکن اگر تم اس پتھر سے اکھاڑنے کی کوشش کرو گے تو کیا اس کی آوازیں بلند نہ ہوگی؟ اس کے لیے وہی طریقہ کار مناسب ہے کیا جس طریقہ کار سے وہ ڈنڈے بردار فرار ہوا تھا؟ اوہو، واقعی یہ تو بہترین بات ہے، لیکن میرا خیال ہے ہمیں رات ہی میں اپنا کام کر لینا چاہیے۔ میں ذرا سی الجھن کا شکار ہوں کہ پوری طور پر یہ کام کر لیا جائے یا نہیں۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب صرف اتنا سا کہ یوٹ کو ہم اتنی دیر تک یہاں کھڑا رہنے دیں۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کے طرز عمل کا بھی تو پتہ چلنا چاہیے۔ تو پھر اس کے لیے ایک کام کر لیتے ہیں، وہ کیا؟ میری تو یہ رائے ہے کہ بعد میں ہو سکتا ہے ہم اس کا موقع نہ ملے، لیکن اس چانس کو ہاتھ سے نہیں گنوانا چاہیے۔ آئیڈیا تو بہت ہی اچھا ہے۔ یوں کرتے ہیں کہ اس مجسمے کو اس کی جگہ سے اکھاڑ لیتے ہیں اور اس کے بعد جیسے ہی بن پڑا اسے وہیں کھڑا رہنے دیں گے، اور اگر صورتحال بہتر ہوئی تو پھر چند لمحوں میں اس کو اس کی جگہ سے پار کر کے یوٹ کو اس کی جگہ کھڑا کر دیا جائے گا۔ اگر ایسا کر لیا جائے تو کیا حرج ہے؟ یہ میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی کام میں کاہلی نہ ہونے پائے۔ نادر شاہ نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، میں آپ لوگوں سے اتفاق کرتا ہوں۔ تو پھر کیا خیال ہے کتنی دیر کے بعد؟ جب عمل کرنا ہی ہے تو پھر انتظار کرنا بے سود، نادر شاہ نے جواب دیا۔ تو گویا تم اس بات پر آمادہ ہو کہ ہم اپنا کام شروع کر دیں؟ آپ لوگوں کی ہدایت کے مطابق، نادر شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ طریقہ کار کیا رہے گا؟ میرے خیال میں ہمیں ایسی چیزوں کا بندوبست کرنا چاہیے جن سے پتھر پر کھدائی کی جا سکے۔ یہ کام بے شک دیر میں ہوگا اور اس کے لیے سخت مشقت درکار ہوگی، اس کے لیے تم فکر مت کرو، ہم سبھی تمہارا ساتھ دیں گے، قمر مہتاب علی نے کہا۔ تو پھر کیا یہ بہتر نہیں کہ ہم تیاریاں شروع کر دیں؟ ہاں، ہمیں تھوڑی اور چھینیاں درکار ہوں گی، وہ ہمارے پاس وافر مقدار میں موجود ہیں۔ خیموں کی میخیں جنہیں زمین میں گاڑ کر خیموں کو استادہ کیا جاتا ہے، اور بڑے بڑے ہتھوڑے۔ لیکن ایک بات بتاؤ، کیا اس یوٹ کو اس سلسلے میں اعتماد میں نہیں لوگے؟ ضروری نہیں ہے، لیکن آپ نے یہ سوال کیوں کیا؟ اس لیے کہ اس کے باپ کا مجسمہ ہے۔ یوٹ ایک روشن خیال انسان ہے، مہذب دنیا میں اس کی فطرت بہت بدل چکی ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ وہ ہمارے لیے بے حد کارآمد ہے۔ پھر بھی میرا خیال ہے اسے بتانے کی ضرورت نہیں۔ میں صرف اس خیال سے سوچ رہا تھا کہ اگر وہ مجسمہ ٹوٹ گیا تو کوشش کریں گے کہ ایسا نہ ہو۔ اس کے علاوہ اس بات کے امکانات بھی ہیں کہ وہ جذباتی ہو جائے، مائیکل بائر نے کہا۔ ان تمام چیزوں کو وقت پر چھوڑ دیتے ہیں، جیسی بھی صورتحال ہوئی اس کے مطابق کام کریں گے۔ تو پھر ٹھیک ہے، لیکن طریقہ کار ذرا مختلف رکھا جائے کیا؟ میرا خیال ہے ہمیں اپنی ڈائریکشن کو تھوڑا سا اور بدلنا پڑے گا۔ ہاں، اس میں کوئی حرج نہیں، صرف ایک گاڑی پیچھے رہنے دی جائے اور 2 گاڑیاں آگے لے آنی جائے، اور اس کے بعد وہی عمل دہرایا جائے۔ ٹھیک ہے۔ پھر تمام لوگ اس کارروائی کے ایک دوسرے کو ہدایت دینے لگے اور گاڑیاں متحرک ہو گئی۔ نادر شاہ نے یہ کھیل بھی خوب کھیلا تھا، حالانکہ یہ بچکانہ سا کھیل تھا، لیکن اس کی افادیت کو سب نے ہی محسوس کیا تھا اور نادر شاہ سے متفق ہو گئے تھے۔ چھینیاں ہتھوڑیاں زمین پر ڈال دی گئی اور اس کے بعد گاڑیاں اپنی پوزیشن پر آ گئیں جہاں سے انہیں بستی والوں کو کور کرنا تھا۔ تاریکیوں میں ایک بار پھر گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس جلا دی گئی، اس کے ساتھ ان کے انجن سٹارٹ ہو گئے۔ بستی کے بہت سے گھروں میں شور و غل کی آوازیں ابھری، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے سود مندی ثابت ہوئی تھی۔ جیمز بیرے کے طاقتور ساتھیوں نے چھینیاں پکڑ پکڑ کر انہیں مجسمے کے پیروں میں گاڑنا شروع کر دیا تھا۔ اس کے بعد ان چھینیوں پر ضربیں لگائی جانے لگی۔ یہ کام بہت زیادہ مشکل ثابت نہیں ہوا۔ گاڑیوں کا شور، ان کے سائلن سے اٹھنے والا دھواں ان لوگوں کے لیے بڑا کارآمد ثابت ہوا۔ اس دھوئیں نے ماحول کو ڈھک دیا تھا اور وہ لوگ چھینیوں اور تھوڑے سے مجسمے کے پیروں کے نیچے کھدائی کر رہے تھے، اور یہ کام زیادہ مشکل نہیں ہوا، اور تھوڑی دیر کے بعد مجسمہ ہلنے لگا۔ لیکن پتھروں کے اس وزنی مجسمے کو اس کی جگہ سے اٹھا کر ٹرک کے عقبے حصے میں لانا اسے زمین سے اکھاڑنے سے زیادہ مشکل ثابت ہوا۔ یوٹ اب اس قدر احمق بھی نہیں تھا کہ صورتحال سے واقف نہ ہوتا، لیکن اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ پھر مجسمے کو بمشکل تمام ٹرک میں پہنچا دیے گئے۔ یوٹ اس کے پاس بیٹھ گیا۔ ایمر و ایلما برانٹ بھی موجود تھے۔ یوٹ نے مجسمے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، مسٹر ہیوبرٹ ایڈلیمن ساوے ویگا، بہت عرصے کے بعد تم سے ملاقات ہوئی، لیکن میں جانتا ہوں کہ تم وہ نہیں ہو جس کے بارے میں سوچ رہا ہوں، بلکہ تم اپنی آبادیوں کی عقیدت ہو۔ میں بھی تمہیں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ ایمر ایک گہری الجھن میں ڈوب گیا تھا۔ اس نے بہت دیر تک اس مجسمے کو دیکھا، پھر ایک ٹھنڈی سانس لے کر بولا، یوٹ، تمہاری کہانی تو تمہاری نگاہوں کے سامنے آ گئی، لیکن میں… یوٹ نے نگاہیں اٹھا کر اپنے آقا کو دیکھا، پھر بولا، مائی ڈیئر مسٹر ایمرے، سنا یہ گیا ہے
بلکہ آپ ہی کی دنیا مجھے بات معلوم ہوئی ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ اب تم دیکھ لو، کنگ آف ویگا یعنی میں، یعنی ایڈلیمن ساوے ویگا، شوٹ کنگ آف ویگا ایک بار پھر اپنے کنگڈم میں آ گیا ہے۔ کیا تم کبھی سوچ سکتے تھے کہ ہمیں اتنی آسانی سے سب کچھ دیکھنے کو مل جائے گا؟ تمہاری کہانی کا انکشاف بھی یہیں کہیں اسی آبادی میں ہوگا، اطمینان رکھو۔ ایلما برانڈ نے ایمرے کی افسردگی کو محسوس کیا، اس کے بازو پر ہاتھ رکھتے بولی، ایمرے کیا تم افسردہ ہو؟ ایمرے کی نگاہیں ایلما کے چہرے کی جانب اٹھ گئی۔ چند لمحات اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کہا، انسان بے حد خود غرض ہے ایلما، وہ بہت کچھ بھول جاتا ہے، لیکن کم از کم میں یہ بات نہیں بھولوں گا کہ میرے مربی اور مجھے زندگی کی ہر دلچسپی سے روشناس کرانے والے مسٹر لیمی برانٹ نے اپنی زندگی میرے مشن کے لیے ختم کر دی۔ میرا کچھ کھو گیا ہے، وہ اپنی جگہ، لیکن میں نے اپنے ایک محب، اپنے ایک ہمدرد کو بھی تو کھویا ہے۔ میں اس بات کو تو کبھی نہیں بھول سکتا۔ ایلما اس کے بازو پر اپنا رخسار رکھ دیا تھا۔ وادی گریاں کی بلند ترین چوٹی پر بنے ہوئے معبد کے اس سرے پر، جہاں سے پوری بستی کا نظارہ کیا جا سکتا تھا، ہنگارا اپنے دستے راز ساندل کے ساتھ کھڑا ہوا حیرت و خوف سے یہ سارے مناظر دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر خوف کی پرچھائیاں رقصاں تھیں اور وہ شدید دہشت کا شکار نظر آ رہا تھا۔ بوڑھا ساندل بھی اپنی تجربہ کار نگاہوں سے ادھر کے مناظر دیکھ رہا تھا۔ بہت دیر تک خاموشی طاری رہی، پھر ہنگارا نے کہا، ساندل یوں لگتا ہے جیسے میرے اقتدار کی شمع بجھنے والی ہے۔ ساندل نے نگاہیں اٹھا کر ہنگارا کو دیکھا، بولا، مگر ہنگارا، تو نے تو ابھی تک اپنا کوئی مقصد حاصل نہیں کیا۔ ہاں، افسوس تو یہی ہے، میں تو ایک دائمی اقتدار چاہتا تھا اور ابھی تک تو نے اس کے لیے کچھ نہ کیا۔ اب یہ احساس ہوتا ہے ساندل کے مجھے کسی حسین لڑکی کو اپنی زندگی میں مستقل طور پر شامل کر لینا چاہیے تھا، میرے جانشین کو جنم دیتی اور میں اعلان کرتا کہ یہ میری نسل کا دوسرا فرد ہے اور آنے والے وقت میں ٹاری ویگا کا رہنما اور گدھ کا پجاری۔ لیکن افسوس، میری نگاہیں تو ہر اس چہرے کی جانب اٹھ جاتی تھی جس میں مجھے دلکشی نظر آتی تھی۔ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے لیے بعد میں پچھتانا پڑتا ہے، لیکن ہمیں ہر صورت میں وقت کو اپنا تابع کرنا ہوگا۔ ساندل نے کہا، لیکن کیسے؟ تیرا ذہن مجھ سے زیادہ زیرک ہے اور تو بہت کچھ سوچ سکتا ہے۔ کچھ ایسے شواہد مل رہے ہیں ساندل جن سے احساس ہوتا ہے کہ شاید اب میں اپنا منصب کبھی حاصل نہ کر سکوں۔ شواہد؟ ہاں، ہنگارا نے پرخیال نگاہوں سے خلا میں دیکھتے ہوئے کہا، کیا تم مجھے ان کے بارے میں بتانا پسند کرے گا؟ بتا چکا ہوں، مجھے یاد نہیں۔ میں نے تجھ سے کہا تھا کہ میری 1000 راتوں کا طلسم ختم ہو چکا ہے۔ اگر میں اس وجہ سوچ لیتا کہ کوئی ایک لمحہ ایسا بھی آ سکتا ہے کہ اس وقت میرے ہاتھوں کی تمام طاقتیں مجھ سے چھین جائیں گی، تو میں کچھ ایسے عوامل کرتا جن سے مجھے اس وقت سہارا حاصل ہوتا۔ میں چاروں طرف سے بے دست و پا ہو چکا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ وہ بدبخت لڑکی جو معبد میں داخل ہوئی تھی ہمارے لیے نحوست کا نشان بن گئی، اور دھوا کا پوتا اور بدصورت آدمی۔ ہاں، مگر ہم تینوں کو الزام نہیں دے سکتے۔ میں اصل میں یہ سمجھنے کی قاصر ہوں کہ یہ تینوں خوفناک کھوپڑیاں کہاں سے نمودار ہو گئی ہیں۔ ساندل سوچ میں ڈوب گیا۔ یہ وہ لمحات تھے جب مدور مجسمے کو اکھاڑنے کی تمام تیاریاں کر لی گئی تھی اور پہلی بار ہی ان لوگوں نے دیکھا کہ اچانک کھوپڑیوں کی آنکھیں روشن ہوئی اور ان کے حلق سے ناقابل یقین غراہٹیں بلند ہونے لگی۔ وہ اس کیفیت سے بری طرح خوفزدہ ہو گئے تھے، لیکن اب اس گفتگو کا اختتام بھی صحیح طور پر نہیں ہوا تھا کہ دفعتاً وہی منظر پھر سے نمودار ہوا۔ کھوپڑیاں پھر اپنی جگہ متحرک ہوئی، انہوں نے جگہ تبدیل کی اور اچانک ہی ان کی آنکھوں کا خوفناک اجالا نمودار ہو گیا اور وہ قہر کی نگاہوں سے بستی کو دیکھنے لگی۔ ان کے حلق سے غراہٹیں بے حد خوفناک تھی اور ان کے جسموں سے قہر کا دھواں خاری ہونے لگا تھا۔ ہنگارا نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ دیے۔ ساندل کی گہری نگاہیں اس کیفیت کا جائزہ لے رہی تھی۔ دفعتاً ساندل کے حلق سے ایک آواز نکلی، عظیم ہنگارا، ایک خیال آیا ہے میرے دماغ میں۔ کیا خیال؟ دیکھ وہ مسلسل اپنے قہر و غضب کا اظہار کر رہی ہیں۔ ہم ایک شخصیت کو بھول گئے ہنگارا۔ کون؟ کیا تمہیں وہ شخص یاد ہے جس نے ہمیں پہاڑیوں کا قیدی بنا رکھا ہے؟ پہاڑیوں کا قیدی؟ ہاں، یاد کرو، وہ اور اس کی بیوی جو ٹاری ویگا میں بہت عرصے سے قیام پذیر تھے، اس وقت سے جب ہیوبرٹ ویگا بڑا پجاری تھا۔ تم شاید اس شخص کی بات کر رہے ہو جس کا رنگ اور بال برف کی مانند سفید تھے۔ شاید اس کا نام جیمی کاف ہے۔ ہاں، جیمی کاف، اور وہ کسی اور دنیا سے یہاں آیا تھا۔ ہاں، اس کے ساتھ کچھ عجیب و غریب واقعات پیش آ گئے تھے جن کی بنا پر وہ اپنے پیروں سے معذور ہو گیا تھا۔ بے شک مجھے یاد ہے، اور یہ بھی یاد ہے کہ اس کی ایک بیٹی جس کا مالک شونتے بن گیا تھا۔ بالکل، اور یہ بھی تمہیں یاد ہو گیا ہے کہ ہم نے انہیں بھوری پہاڑیوں کے دامن میں غار میں رکھا ہوا تھا اور ان کے بارے میں ہدایت کر دی گئی تھی کہ وہ کبھی وہاں سے فرار نہ ہونے پائے، اور شونتے کو یہ ہدایت کی گئی تھی، لیکن شونتے نے ان سے دوسری فائدہ اٹھایا۔ حالانکہ وہ لڑکی بے حد حسین تھی، لیکن مجبوراً مجھے اسے شونتے کے حوالے کرنا پڑا۔ لیکن اس وقت تم انہیں کیوں یاد کر رہے ہو؟ جس دوسری دنیا کا وہ باشندہ ہے، اس میں ذہانت اور عقل بے پناہ ہے، اور کہیں ایسا تو نہیں کہ مقدس کھوپڑی کا راز بھی اسی دنیا سے تعلق رکھتا ہو؟
ساندل نے کہا اور ہنگارا حیران نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ بہت دیر تک اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ساندل، میں نے تجھے عقل و ذہانت کا دیوتا کہا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کبھی کبھی تیری عقل میں شدت سے حیران کر دیتی ہے۔ ہاں، یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے۔ اور اس سے پہلے کہ کچھ داستانوں میں ایسے واقعات درج ہیں جن میں دوسری دنیا سے آنے والے ان آبادیوں تک پہنچ گئے ہیں اور یہاں انہوں نے خاصی ہنگامہ آرائیاں کی ہیں اور ہم اس خیال کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ لیکن اب اس سے آگے تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ اگر ہم جیمی کاف کو یہاں لے آئیں اور اسے سب مناظر دکھا کر اس سے کہیں کہ کیا وہ ان حقیقتوں کو منکشف کر سکتا ہے تو کیسا رہے گا؟ میرا خیال ہے نہایت موزوں، بلکہ بہت بہتر۔ تو پھر کیوں نہ ہم بھوری پہاڑیوں میں جا کر اس سے ملاقات کریں؟ افسوس ہمارے پاس ایسے ذہین اور وفادار لوگ نہیں ہیں جو ہماری غیر موجودگی میں یہاں کے حالات پر نظر رکھیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان لمحات میں معبد کی طرف بستی کے رہنے والوں کو تسلی دی جانی چاہیے تھی اور انہیں بتایا جانا چاہیے تھا کہ یہ صورتحال ہے اور اس سے نمٹنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا، لیکن بات خود اپنی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ کیا کہنا چاہتا ہے مقدس رہنما؟ کہ ہم انہی معاملات کو یوں ہی چھوڑ کر چلیں؟ ہنگارا نے کہا اور ساندل مسکرانے لگا، پھر بولا، عقل مندوں نے کہا کہ پہلے اپنے لیے سوچو پھر دنیا کے لیے۔ ہم یہاں رہ کر ہی کیا کر پا رہے ہیں جو یہاں سے ہٹ کر نہ کر پائیں گے؟ ہاں، اگر ہماری کاوشیں اسی طرح کارآمد رہیں تو کیا یہ زیادہ بہتر نہ ہوگا؟ اور یہ تو راتوں رات کی بات ہوگی، ہم صبح کی روشنی ہونے سے قبل یہاں پہنچ جائیں گے۔ تو پھر ٹھیک ہے، لیکن ہمیں بھوری پہاڑیوں تک کا سفر کرنا ہوگا۔ بھوری پہاڑیاں آبادیوں سے دور تو نہیں اور پھر ان کی سمت بھی وہ نہیں جہاں اس وقت خطرہ منڈلا رہا ہے، تو ہم چلتے ہیں، ہنگارا نے کہا، اور وہ دونوں عقبی راستے کی جانب چل پڑے جہاں سے پہاڑیوں سے اترنے کا راستہ نسبتاً آسان تھا۔ بھوری پہاڑیوں کا سلسلہ وادی گریاں سے منسلک نہیں تھا۔ بائیں سمت سے گھومنے کے بعد یہ سلسلہ بستی کی آبادیوں سے مل جاتا تھا، لیکن آبادی سے سب سے پہلا جھونپڑا بھی یہیں سے خاصے فاصلے پر تھا اور اس کے لیے آبشار سے بننے والی ندی کے درمیان سے گزرنا ہوتا تھا۔ دوسری جانب بلند و بالا پہاڑی سلسلے پھیلے ہوئے تھے جن کے درمیان اونچی اونچی چٹانیں اور نکیلے پتھروں کا شہر آباد تھا۔ یہاں سے گزرنے کے لیے سخت مشقت کا سامنا کرنا پڑتا تھا اور عموماً لوگ ادھر آنے سے گریز کرتے تھے۔ ہاں، زرد پتیوں کے رسے کبھی کبھی ان چٹانوں کے درمیان بھٹکتے نظر آتے تھے اور ان میں سے بعض ان چٹانوں کے درمیان رہنے والے زہریلے کیڑوں کا شکار ہو جاتے تھے۔ ان کی لاشیں وہاں پڑتی سڑتی رہتی تھی۔ سورج کی شعائیں، شبنم کی نمی اور ہوائیں ان کے ساتھ اپنا کھیل کھیلتی تھی۔ پھر چٹانوں کے درمیان سوکھی ہڈیوں کے ڈھانچے اور ان پر منڈلاتے گدھ بھی نظر آتے تھے۔ باقی ان لاشوں کو اٹھانے والا کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ اس لحاظ سے یہ غار در حقیقت قیدیوں کے غار کہے جا سکتے تھے، کیونکہ ندی عبور کیے بغیر ادھر آمد مشکل ہی تھی۔ ایسے ہی ایک غار میں جیمی کاف اپنی زندگی کے ایام بسر کر رہا تھا۔ جیمی کاف کی کہانی بھی عجیب تھی۔ اب تو اسے یہ بھی یاد نہیں رہا تھا کہ ان علاقوں کا رخ کیے ہوئے کتنا عرصہ گزر چکا ہے۔ وہ بھی ایک مہم جو تھا اور اپنی مہم جوئی کے جنون میں نہ جانے دنیا کے کون کون سے گوشوں میں مارا مارا پھرتا رہا تھا۔ پھر وہ اس کی بیوی اینا کاف ان پہاڑوں کے سلسلے کی جانب نکلے۔ نہ جانے کیا کیا تصورات ذہن میں تھے۔ اس مہم جوئی کے دوران جیمی کاف کی بیوی اینا کاف نے ایک بیٹے کو جنم دیا اور اس کے ساتھ ہی کچھ ایسے عوامل کا شکار ہو گئے کہ بالآخر انہیں اس علاقے میں آ کر پھنسنا پڑا اور یہ ان کی زندگی کا بدترین حادثہ رونما ہو گیا۔ ٹریویگا میں کچھ ایسے لوگوں کی حکمرانی قائم ہو گئی تھی جو سنگدل اور وحشی تھے اور انہی وحشیوں کے درمیان جیمی کاف کو اس کے پیروں سے محروم کر دیا گیا۔ زندگی باقی تھی کہ اس ہولناک درندگی کے بعد بھی محفوظ رہا، لیکن پے در پہ حادثوں نے اسے ذہنی طور پر معاف کر دیا تھا۔ ان میں سب سے بڑا حادثہ بیٹے کی گمشدگی کا تھا۔ اینا کاف ماں تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اس حادثے سے اس قدر متاثر نہیں ہوئی تھی جتنا جیمی کاف۔ اینا کاف کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہو گئی تھی کہ جیمی کاف کو ذہنی طور پر بالکل ختم ہونے سے بچائے، اور رفتہ رفتہ وہ اپنی ان کاوشوں میں کامیاب ہو گئی تھی، خصوصاً اس وقت جب اس نے ایک ننھا سا وجود جیمی کاف کی گود میں دیا۔ اس کی بیٹی تھی جس کا نام جیمی کاف نے ایموری رکھا تھا۔ ایموری کے آنے کے بعد جیمی کاف کی حالت کافی حد تک بہتر ہو گئی تھی اور وہ اپنے بچے میں بے پناہ دلچسپی لینے لگا، لیکن یہ بات اینا کاف اچھی طرح جانتی تھی کہ جیمی کاف کی حیثیت اس قبیلے میں قیدیوں جیسی ہے۔ البتہ اینا کاف کو اب یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ مہم جو شوہر زندگی کی بازی لگانے کے باوجود اب ان علاقوں سے نہیں نکل سکتا، چنانچہ اس نے وہیں کی زندگی اختیار کرنے پر پوری توجہ دی تھی۔ اور اب تو انہیں یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ ٹریویگا میں ہی پیدا ہوئے۔ باہر کی دنیا سے ان کے تمام ذہنی رابطے ٹوٹ گئے تھے، اب تو کوئی بھی اپنا یاد نہیں رہا تھا۔ ہاں، یہ بات الگ ہے کہ بستی کے رہنے والے اپنے بن گئے تھے، اتنے برے لوگ نہیں تھے اور ان کے ساتھ محبت اور مفاہمت کا سلوک کرتے تھے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو ان کی جانب مشکوک رہتے تھے، اور ان میں سب سے بڑا کردار اس کمبخت پجاری کا تھا جس کا نام ہنگارا تھا۔ ہنگارا ان کی جانب سے ہمیشہ ہی محتاط رہا، اور جب اس نے ہیوبرٹ کا اقتدار خود سنبھالا تو سب سے پہلا کام جس نے کیا وہ شونتے نامی ایک نوجوان کو ان لوگوں کی نگرانی پر مقرر کرنے کا تھا۔ شونتے ایک امریکن نوجوان تھا اور اپنی عمر سے بہت زیادہ بڑا نظر آتا تھا، لیکن کچھ عرصے کے بعد انہیں اندازہ ہو گیا کہ شونتے بے شک ہنگارا کا عقیدت مند ہے، لیکن فطری طور پر برا انسان نہیں ہے۔ لیکن جب جیمی کاف نے اپنی نوجوان بیٹی ایموری کو شونتے کی جانب متوجہ دیکھا تو اس کے
ایک اندر ایک عجیب سی کیفیت بیدار ہو گئی۔ بیوی سے ٹوٹے ہوئے لہجے میں اس نے کہا، کیا زندگی اتنی قیمتی چیز ہے کہ انسان ہر کیفیت میں زندہ رہنا پسند کرے؟ انعکاف نے اسے غور سے دیکھا اور بولی، میرا خیال ہے بلکہ اس کے لاتعداد ثبوت بھی ملتے ہیں۔ بدترین حالات میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر زندگی کھوتے ہوئے لوگ آخری حد تک یہی کوشش کرتے ہیں کہ زندگی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے۔ اینا، تم زندہ رہنا چاہتی ہو؟ جیمی کاف کے سوال پر انعکاف نے کہا، اور اس کے باوجود تم کہتے ہو کہ تمہیں بستی کے حالات سے واقفیت ہے؟ اس شخص نے طنزی انداز میں کہا، مجھے بتاؤ تو صحیح، ٹھہرو تو صحیح، میں تمہارے لیے کھانے پینے کی کچھ اشیاء مہیا کرتا ہوں، اور آخر میں بھی یہیں رہتا ہوں۔ جو تباہی تم پر نازل ہوگی مجھ پر بھی آ سکتی ہے، لیکن مجھے کچھ تفصیل تو بتاؤ۔ برائی تو اس وقت شروع ہو گئی تھی جب نگارہ نے اپنی بیٹی کو معبد پہنچایا تھا، اور وہ بھی چوری چھپے۔ تو پھر یہ واقعہ تو مجھے معلوم ہے، بستی میں پچھلے دنوں چیمگوئیاں ہوتی رہی ہیں، اور دھوا کا پوتا روکا معبد میں داخل ہو کر اس لڑکی کو لے کر فرار ہو گیا ہے۔ لیکن جن آبشاروں سے اس کے گرنے کا تذکرہ کیا جاتا ہے، وہاں سے گرنے کے بعد کسی کی زندگی کا تصور حماقت کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ لگتا ہے بستی کے تمام لوگ ہی احمق ہو گئے ہیں، بستی کے لوگوں سے زیادہ شاید ہنگارہ۔ اسی شخص نے جواب دیا اور شانتے حیرانی گاؤں سے دیکھنے لگا۔ کیا تم مقدس پجاری کے بارے میں ایسے الفاظ کہہ سکتے ہو؟ بولا، کیسا مقدس پجاری؟ وہ عبادت گاہ میں چھپا بیٹھا ہے اور بستی کے لوگ اپنے گھروں میں۔ دیکھو ٹاری بیگا اب کون سی تباہی سے دوچار ہونے والا ہے، میں تو چلتا ہوں۔ شانتے پریشان نظروں سے جانے والے کو دیکھتا رہا، پھر واپس اپنی کمین گاہ میں آ گیا۔ سب سے پہلے اس نے ایموری کو اپنی پریشانی بتائی۔ ایموری، تجھے بستی کے حالات کا کچھ علم ہے؟ میں نہیں جانتی، لیکن بہت سے لوگوں کو میں نے سامنے سے دوڑتے دیکھا ہے، جبکہ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا۔ ہاں میں یہی کہنا چاہتا ہوں، لیکن کیوں؟ اس کی خاص وجہ ہے؟ پہلے تو مجھے بھی نہیں معلوم تھی، لیکن جب میں نے معلومات کی تو ایک عجیب کہانی پتہ چلی ہے۔ کیا؟ ایموری نے پوچھا، اور شانتے نے اس پر اپنی معلومات بتا دی۔ ایموری حیران رہ گئی تھی۔ اس نے کہا، بہتر نہ ہوگا کہ جا کر معلومات کر، لیکن بستی والے اپنے گھروں میں چھپے ہوئے ہیں، پوری بستی سنسان ہے، میرے خیال میں بابا سے اس بارے میں بات کرنی چاہیے۔ تب دونوں جیمی کاف کے پاس پہنچ گئے، اور جیمی کاف بھی واقعہ سن کر سوچ میں ڈوب گئے، لیکن انہیں زیادہ وقت نہ ملا، اور ابھی پوری بات نہیں ہوئی تھی کہ سب سے معزز شخصیت نے غار میں قدم رکھا۔ یہ ہنگارہ تھا، اور اس کے ساتھ ساندل۔ ہنگارہ اس سے پہلے شاید ہی کبھی کسی کے پاس آیا ہو، وہ تو احکامات دیتا تھا، اس کے قدموں کا پہنچنا سعادت کا نشان سمجھا جاتا تھا۔ یہ لوگ اسے دیکھ کر حیران رہ گئے اور اس کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ تو ہنگار نے اپنا ہاتھ سیدھا کر کے کہا، کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کنواں خود چل کر پیاسے کے پاس پہنچتا ہے، اور ایسا کرنا اچھا بھی لگتا ہے کہ اس سے محبت اور یگانگت کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ تو کیسا ہے جیمی کاف؟ کیا تو نے اب بھی اپنے آپ کو قیدی سمجھا ہے؟ حالانکہ یوں نہیں ہے، اور تو کیا سمجھتا ہے؟ کیا تیرا تقدس، کیا میرا تقدس اور میرا علم یہ بات نہیں جانتا کہ تجھے یہاں کوئی مشکل نہیں ہے؟ اور ایسا ہی ہے، کیونکہ میں نے اس کی ہدایت کی ہے کہ بے شک تو بستی سے دور تھوڑا فاصلہ اختیار کر کے رہے، لیکن میں نے خبردار کیا کہ جیمی کاف اس کی بیوی اور بیٹی کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اور یہ شخص کیا یہ میری مرضی کے بغیر تیری بیٹی کے ساتھ شوہر اور بیوی کی زندگی گزار سکتا تھا؟ نہیں، سب کچھ میرے علم میں تھا، اور میں نے تجھے اس کی رعایت دی تھی۔ جیمی کاف، مجھے بتا تیری مشکلات کیا ہیں؟ جیمی کاف نے مؤدبانہ انداز میں گردن جھکا لی۔ جیسا دیس ویسا بھیس ضروری ہوتا ہے، اور خاص طور سے اس وقت جب سامنے والے سے لڑائی ختم ہو گئی ہو اور گنجائش ہی نہ ہو کہ لڑا جا سکے، تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ کمزور طاقتور کے سامنے گردن جھکائے۔ اور جیمی کاف نے بھی یہی طرز عمل اپنائے ہوئے تھا۔ اس نے کہا، ہاں میں جانتا ہوں، سب کچھ جانتا ہے مقدس پجاری، بھلا مجھے یہ کیوں نہ معلوم ہوگا کہ میں تیرے عنایتوں کے ساتھ یہاں زندگی بس کر رہا ہوں، اور کبھی کبھی یوں ہوتا ہے کہ کھوٹا پیسہ کام آ جاتا ہے۔ میں تجھے کھوٹا سکہ نہیں کہنا چاہتا، لیکن بہرحال ٹائی بیگا تو تیری خدمت ہی کر رہا ہے، اور تجھے ہر طرح سے سہولتیں مہیا کی ہوئے ہیں، کیوں نہیں؟ تو پھر تجھے میرا کام کرنا ہے۔ مجھے حکم دیا ہوتا، اپنے کسی سرکارے کو بھیج دیا ہوتا، میں خود تیرے پاس پہنچ جاتا۔ تو نے یہاں تک آ کر میری عزت افزائی کی ہے، جس کے لیے میں تیرا شکر گزار ہوں۔ مقدس پجاری، حکم دے، مجھے کیا کرنا ہے؟ چل لمحوں کے لیے ہنگارہ نے کچھ سوچا، پھر بولا، اپنی بیوی، بیٹے، اس کے بچے اور شونتے کے ساتھ وادی گرگیا کی طرف چل، اور عبادت گاہ کی پہاڑی پر میرے پاس آ کر میرے معاملات میں میری مدد کر۔ یہ ازحد ضروری ہے، اور اس کے لیے میں تجھے زیادہ وقت نہیں دے سکتا۔ پہلے میں نے یہ سوچا تھا کہ تجھے اپنے ساتھ لے جانے کے بجائے حقیقت حال سے آگاہ کروں، اور یہیں پر تجھے تمام صورتحال بتاؤں اور تجھ سے تبادلہ خیال کروں، لیکن جو چیز تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا، اس میں تیری رائے زیادہ ثابت ہوگی۔ کہ تو میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے؟ تیرے حکم سے انحراف بھلا کس لیے ممکن ہے؟ اور یہ میری تو عین سعادت مندی ہے کہ تیرے کسی حکم کی پابندی کروں۔ اور پھر یوں ہی ہوا کہ جلدی تیاریاں کی گئیں، اور اس کے بعد بوڑھا جیمی کاف ہنگارہ کے ساتھ چل پڑا، اور عقب میں اس کی بیوی ایموری اور شونتے اس کے ہمراہ تھے۔ لیکن شونتے کی آنکھوں میں تشویش کے گہرے آثار نمایاں تھے، اور ایموری جو اب شونتے سے اس طرح منسلک تھی کہ دونوں کے درمیان دوری کا کوئی تصور ممکن نہیں تھا، شونتے کی اس کیفیت سے واقف تھی، اور اس نے سرگوشی کے لہجے میں پوچھا، کیا بات ہے؟ تو مجھے کچھ متفکر نظر آتا ہے۔ یہ سرگوشی اس طرح کی گئی تھی کہ کسی اور کو اس کا احساس بھی نہ ہو۔
شونتے نے اپنی زیرک بیوی کی جانب دیکھا اور بولا، ہاں نہ جانے کیوں میں الجھن میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ کیسی الجھن ہے؟ مجھے بتانا پسند نہیں کرو گے؟ شونتے کے چہرے پر تشویش کے آثار پھیلے ہوئے اس نے کہا، ہنگارا کے بارے میں ہی نہیں، تو بھی جانتی ہے کہ وہ نام نہاد پجاری ہے۔ اس کے اندر وہ عظمتیں نہیں جو ٹاری ویگا کے مقدس پجاریوں کی پہچان ہوتی تھیں، اور اس عظمت کا آخری امین تو ہیوبرٹ ویگا تھا، جو جانے کے بعد صرف اپنی یادیں چھوڑ گیا۔ اور ہنگارا کے بارے میں تو سب ویسے ہی جانتے ہیں کہ وہ صرف ایک شاطر ہے جو اپنے شطرنجی چالوں سے اپنے اقتدار کو قائم کیے ہوئے ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر اس کے پاس کوئی جادو ہے تو وہ شیطانیت کا جادو ہے، یعنی اس کی چالاک فطرت سب کچھ کر لیتی ہے۔ لیکن ہیوبرٹ ساویگا، جس سے وہ اس کے ہاتھوں شکست کھا گیا، اور بھلا مجھ سے زیادہ اس کے بارے میں اور کون جان سکتا ہے کہ میں اس کا خاص نمائندہ ہوں، اور اسی کی ایما پر میں نے تم لوگوں کو اپنی نگرانی میں رکھا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ دیوتاؤں کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میرے اور تمہارے درمیان محبت کے وہ رشتے استوار ہو گئے جس میں اتفاق سے اس نے بھی کوئی مداخلت نہیں کی، لیکن اس طرح ہم سب کو لے جانا مجھے ایک عجیب سی بات محسوس کراتا ہے۔ اگر اسے جیمی کارپ سے کوئی کام تھا تو صرف جیمی کارپ کو اپنے ساتھ لے جاتا۔ اموری کے چہرے پر خوف و تشویش کے آثار پھیل گئے۔ تو تمہارا مطلب ہے کہ وہ ہمیں کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہے؟ شونتے نے اپنی خوبصورت بیوی کو دیکھا اور کہنے لگا، لیکن اب یہ ممکن نہیں ہوگا اموری، لوہے کو لوہا کاٹتا ہے۔ میں بھی وہی فولاد ہوں جس فولاد سے اس بدبخت نے تخلیق پائی ہے۔ اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچا تو میں سب کچھ بھول جاؤں گا۔ اموری نے پورے اعتماد نگاہوں سے اپنے قوی ہیکل شوہر کو دیکھا اور پھر گود میں اس کے ہم شکل بچے کو، اور مطمئن ہو گئی کہ اس کا محافظ اس کا تھا، لیکن وہ خود بھی کسی سے کم نہیں تھی۔ ٹری ویگا میں پیدا ہوئی تھی، ٹری ویگا میں پرورش پائی تھی، اور وحشیوں کے درمیان اس کی فطرت بھی وحشیوں جیسی ہی تھی، اور ضرورت پڑنے پر وہ بھی کسی سے پیچھے رہنے والیوں میں سے نہ تھی۔ سو پھر یہی ہوا کہ وہ لوگ آہستہ آہستہ وادی گریا کی پہاڑیوں پر پہنچ گئے اور معبد کے فاصلے طے کرنے لگے۔ بلندیوں پر پہنچنے کے بعد ہنگارا نے ایک جگہ قیام کے لیے کہا، اور پھر سب کچھ سمجھانے کے لیے ان کے نزدیک بیٹھ گیا۔ سب کے چہرے تجسس میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ہنگارا نے کہا، جی میں کافی تو بھی جانتا ہے، اور مجھے بھی معلوم ہے کہ تیری دنیا کے لوگ ان علاقوں کے لیے اپنے لیے سونے کی جنت سمجھتے ہیں، اور ان کا رخ اس جانب ہوتا رہتا ہے۔ وہ لوگ نہ جانے کون کون سے جادو جانتے ہیں۔ یہ تو صرف تو ہی تھا جو سب کچھ نہیں کر سکا جو تیری دنیا کے لوگ کر سکتے ہیں۔ لیکن ہی ٹری ویگا میں کچھ نئی کہانیاں وجود میں آئی ہیں، لیکن شاید ان غاروں میں رہ کر وہ کہانیاں تیرے کانوں تک نہ پہنچی ہوں، انہیں لگتا ہے۔ لیکن میں تجھے بتانا چاہتا ہوں، نہ صرف بتانا بلکہ دکھانا بھی چاہتا ہوں۔ 3 انوکھی کھوپڑی آئی ہیں جو ٹری ویگا کے لیے خوف کا باعث بنی ہوئی ہے۔ میں نے سوچا کہ تجھے بتاؤں، تو اپنی دنیا کا زیرک ہے اور ضرور ان کے بارے میں کچھ جانتا ہوگا۔ بس مجھے شبہ ہے، اگر ایسا نہیں تو بھی پھر اپنی رائے کا اظہار ضرور کر۔ میں سمجھا نہیں۔ وہ کیا سمجھاؤں تجھے؟ آزرا میرے ساتھ آ، بلکہ تم سبھی آؤ۔ تبھی بلندیوں سے ہنگارا نے وہ حیرتناک منظر دکھایا۔ وہ واقعی انوکھی کھوپڑیاں تھی، لیکن جیمی کارپ کی زیرک نگاہوں نے بھانپ لیا کہ کینوس کے غلاف کے نیچے کچھ اور ہے، اور یہ کیا ہے یہ تو ابھی وہ بھی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ ہنگارا نے کہا، اور جب ان کے لیے کسی کارروائی کا تصور کیا جاتا ہے تو ان کی آنکھوں کے سوراخ روشن ہو جاتے ہیں، اور یہ قہر اور نگاہوں سے دیکھتی ہیں، خوفناک آواز میں غراتی ہیں اور وحشت خیزی کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا یہ تیری دنیا کی کوئی شناسا چیز ہے یا پھر دیوتاؤں کا قہر ہی ہے؟ جیمی کارپ حیران نگاہوں سے ادھر دیکھتا اس نے کہا، مجھے اندازہ نہیں عظیم ہنگارا کہ یہ کیا ہے، لیکن جو کچھ بھی ہے بہت انوکھی ہے۔ اے کاش میں ان کی آوازیں، ان کی غراہٹیں سنوں تو مجھے اندازہ ہو کہ یہ کیا ہے۔ پھر وہی مورچہ بندی کر لی گئی، اور پھر وہ لمحات آئے جب کھوپڑیوں میں رد و بدل ہوئی اور ان کی غراہٹیں اور وحشت ناک نگاہیں بستی والوں کو لرزانے لگی۔ لیکن جیمی کارپ نے سب کچھ دیکھ لیا، اور اسے ایک دم احساس ہوا کہ کینوس کے نیچے کیا ہے۔ یہ فیصلہ بھی اسے لمحوں میں کرنا تھا کہ ہنگارا کو کیا جواب دے، اور لمحوں میں اس نے فیصلہ کر لیا۔ جس دنیا سے اس کا تعلق تھا وہ اس سے جان بوجھ کر قطع تعلق نہیں کیے ہوئے تھا، بلکہ صرف ایک مجبوری تھی، ایک غمزدہ احساس جس نے اسے ہمیشہ ہی زندہ درگور کیے ہوئے تھا۔ لیکن اس کا دلی لگاؤ اپنی آبادیوں سے تھا، اور وہ حیران تھا کہ کون چالاک لوگ ہیں جنہوں نے ٹاری ویگا کے لوگوں پر پوری طرح سمجھنے اور جاننے کے بعد ان کے لیے اقدامات کیے تھے، اور نہ جانے کیوں جیمی کارپ کے دل میں امید کی شمع روشن ہو گئی۔ اگر ایسے لوگوں سے اس کا کسی طرح رابطہ قائم ہو جائے تو شاید ایک بار پھر اسے اپنی دنیا دیکھنے کا موقع مل جائے، یا کاش ایسا ہو جائے، اسے دل میں سوچا، اور پھر آہستہ سے بولا، نہیں مقدس ہنگارا، یہ سب کچھ تو بہت بڑے جادو کی حیثیت رکھتا ہے، اور ہم نہیں کہہ سکتے کہ ٹری ویگا کون سی مشکل کا شکار ہونے والا ہے۔ اے کاش ایسا نہ ہو، کاش یہ سب کچھ ٹری ویگا سے ٹل جائے، اور یہ سب میری شناخت کی چیز نہیں، اسے تو تیرا جادو ہی شناخت کر سکتا ہے۔ ہنگارا کے چہرے پر یہ سن کر مایوسی کے آثار پھیل گئے۔ پھر اس نے کہا، یہ آخری امید بھی ختم ہو گئی۔ ٹھیک ہے شونتے، اسے عزت و احترام کے ساتھ واپس اس کی رہائش گاہ پر لے جاؤ، ہم خود دیکھیں گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ شونتے نے گردن جھکا دی تھی۔